अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसे हैं बेटे आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और बेटे अपनी तालीम पर खूब तवज्जो आप लोग दे रहे होंगे। और जो गुज़श्ता वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों ने उसको समझा भी होगा और उसको याद भी किया होगा। जिसके बेटे आप लोग वाकिफ़ हैं कि हम एजुकेशन के चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जो कि हमारा मुकम्मल हो गया है। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करना है, जिसका उन्वान हमारे पास है इंसानी नशोनुमा। ठीक है जी, इंसानी नशोनुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो है वो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस सबक में, इस चैप्टर में जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें इसमें कामयाबी अता करें। जी बेटे, अल्लाह के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। इंसान भी कायनात में मौजूद तमाम ज़िंदा अशिया की तरह नशोनुमा के मराहिल से गुजरता है। नशोनुमा के मराहिल से गुजरने का मुराद बेटा ये है कि जैसे देखिए बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल छोटा होता है, वो अपना अब कोई भी काम खुद नहीं कर सकता और जो है वो अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर सकता, खुराक जो है वो खुद नहीं ले सकता, मतलब खाना नहीं खा सकता खुद, मतलब हर काम के लिए वो दूसरों का मोहताज होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है वो अपने जो काम है वो खुद करने की कोशिश करता है और फिर जो है वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम नशोनुमा कहते हैं। नशोनुमा का ये अमल ज़िंदगी का आगाज़ से लेकर पैदाइश और पैदाइश के बाद से तफूलियत, बचपन, बलूगत, पुख्तगी और बुढ़ापे तक एक मुसलसल अमल है। बात समझ आए बेटे? उसे कहा नशोनुमा का ये अमल जो है वो हमारी पैदाइश से शुरू होता है और उसके बाद तफूलियत, बचपन, बलूगत, पुख्तगी और बुढ़ापे तक एक मुसलसल अमल है। यानी कि इंसान के किरदार में एक मुसलसल तब्दीली का नाम जो है वो नशोनुमा है। इंसानी नशोनुमा से मुराद वो तमाम तग़य्युरात और तब्दीलियाँ हैं जो किसी फ़र्द में ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर अंजाम तक रूनुमा होती रहती हैं। ठीक है जी। बच्चों की नशोनुमा का सिलसिला पैदाइश से शुरू होकर तमाम उम्र जारी रहता है। नशोनुमा का मतलब वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो किसी फ़र्द में इस अरसे के दौरान रूनुमा होती हैं। ठीक है बेटे, क्या कहा यहाँ पर? यहाँ तक समझ आई कि बेटा ये चैप्टर इस तरह का है कि अगर आप इसको बगौर नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, आपकी तवज्जो नहीं होगी तो ये आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, इस पर तवज्जो देंगे तो इंतहाई आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए इस पर पूरी तवज्जो दीजिए। नशोनुमा का मतलब वो तमाम तब्दीलियाँ हैं जो किसी फ़र्द में इस अरसे के दौरान रूनुमा होती हैं। यानी कि जो इंसान जब पैदा होता है और फिर उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी का एंड होता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, तब तक ये तब्दीलियाँ जारी रहती हैं। यानी नशोनुमा इन तमाम जिस्मानी, ज़हनी, माशरती और जज्बाती तब्दीलियों का बाज़ाब्ता मुताला है। यानी कि इंसान के जिस्म में कितनी किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं? जिस्मानी तौर पर भी तब्दीलियाँ होती हैं, ज़हनी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। तो इन तमाम का मुताला क्या कहलाएगा? नशोनुमा कहलाएगा। जो अफराद में तजुर्बों, हादसों, तालीम और तरबियत वगैरह के नतीजे में रूनुमा होती रहती हैं। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो तजर्बे करता है उनसे हासिल होने वाली तब्दीली, फिर खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है तो उससे जो उसको सबक हासिल होता है, तालीम और तरबियत के नतीजे में जो उसकी शख्सियत में तब्दीली आती है, ये तमाम तब्दीलियाँ नशोनुमा कहलाती हैं। ठीक है बेटे, बच्चों का तख़य्युल और किरदार और शख्सियत इन तब्दीलियों से मुख्तलिफ़ अंदाज से मुतासिर होती हैं। ठीक है जी, दोबारा से देखें। बच्चों का तख़य्युल और किरदार और शख्सियत इन तब्दीलियों से मुख्तलिफ़ अंदाज से मुतासिर होती है। यानी कि जो इंसान जिस किस्म के माहौल में रह रहा होगा, उसकी ज़हनी जो सेहत है जिस तरह की होगी, वो उसके मुताबिक उस तब्दीली को कबूल करेगा। वालिदैन और मौलमीन के लिए इन तमाम तब्दीलियों का इल्म बहुत मुफीद और ज़रूरी है। यानी कि वालिदैन भी आपकी तरबियत करते हैं, मौलमीन भी आपकी तरबियत करते हैं। तो अगर उन्हें बच्चों के बारे में जो है वो उनमें होने वाली तब्दीलियों से उन्हें वाक़फ़ियत होगी कि उनकी जिस्मानी तब्दीलियाँ किस तरह से हो रही हैं, जज्बाती और माशरती तब्दीलियाँ किस तरह से आ रही हैं, तो वो अपने बच्चों की जो है वो बेहतर नशोनुमा और बेहतर तरबियत जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वन देखिए। एंडरसन के नज़दीक नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्मानी बनावट को इंचों के एतबार से बढ़ोतरी ही को नहीं देखा जाता। इसे काबिलियत में मिकदारी तब्दीली का नाम ही नहीं दिया जाता, बल्कि एक पेचीदा और मरबूत अमल है। यानी कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने किसी इंसान के जिस्म में होने वाली तब्दीली को इंचों में नोट कर लिया, मतलब उसका कद कितने इंच बढ़ गया या उसका जो जिस्म है उसमें चौड़ाई या जो उसका जो मोटापा है या उसकी जो सेहत है वो किस तरह से है, तो सिर्फ उसी का नाम नहीं। और दूसरी बात उसने क्या बताई कि सिर्फ जो औसाफ हैं, मतलब कि जो
اس کے قابلیت میں مقداری، مطلب کہ اس کے جو اخلاقیات ہیں یا اس کی جو قابلیت ہے اس میں کس طرح کی تبدیلی آئی ہے. صرف اس کو ہم جان کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے یا یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ انسان اس طرح کا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ بہت پیچیدہ عمل ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اگر ہم کسی انسان کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں جی جس میں بہت سی بناوٹوں اور ان کے اعمال و افعال کو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی ایک درجے میں واقع ہونے والی تبدیلی گزشتہ مدارج میں وقوع پذیر تبدیلیوں کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے. کس طرح سے بیٹے کہ دیکھیں ایک ایکشن ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ریئیکشن ہوتا ہے. یعنی کہ کسی انسان میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. وجہ کے بغیر جو ہے وہ انسانی کردار میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آتی. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا بغور مطالعہ کرنا ہے کہ جو تبدیلی کسی بچے میں کسی انسان میں آ رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ون دیکھیں، نشوء ایک وسیع اصطلاح ہے جو تبدیلی کے ان تمام عوامل پر مشتمل ہے جس سے فرد کی تمام خوبیاں جنم لیتی اور ابھرتی ہیں اور نئی قابلیتوں اور عادات و طوار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں. اس میں نشوء ایک وسیع اصطلاح ہے جو انسان کے کردار میں جو تبدیلی آتی ہے، تبدیلیاں اس میں جو ہے وہ آتی ہیں، پھر وہ ان تبدیلیوں کا جو ایک بچہ ہے ان تبدیلیوں کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ تبدیلی کیوں آئی ہے اور پھر اس تبدیلی کا اظہار کس طرح سے کر رہا ہے. ان میں عموماً بالغی و لغت، تعلیم اور تحصیل علم جیسے عناصر بہت اہم ہیں. بالغی بیٹا جو ہے بالغی کی تعریف آگے مکمل طور پر ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن یہاں میں آپ کو مختصر سا بتا رہی ہوں کہ بالغی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے، لمبائی، چوڑائی اور وزن میں اضافہ جسے ہم ناپ تول سکتے ہیں اسے بالغی کہتے ہیں. اب لغت مطلب کہ جوان ہونا، بالغ ہونا، اور تعلیم اور تحصیل علم جیسے عناصر بہت اہم ہیں. یہ کہ کسی انسان میں جس طرح کی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اپنے کردار کو بنا لیتا ہے. جن کو اچھا یہاں پہ اس نے بتایا بیٹا یہاں پہ جو بات جو ہے وہ قابل غور ہے. اس نے کہا کہ یہ ایسے عناصر ہیں بالغی، بلوغت، تعلیم اور تحصیل علم جیسے عناصر بہت اہم ہیں جن کو پلٹ کر ابتدائی گزشتہ صورتوں میں نہیں لٹایا جا سکتا. یعنی کہ اگر ایک انسان کا جسم بڑھ گیا ہے، قد بڑھ گیا اس کا، تو ہم اس کو واپس اگر وہ چاہے کہ میں اب جوانی میں ہوں تو میں بچپن میں چلا جاؤں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے بعد دیکھیں جی مثلاً جسمانی بالغی میں اگر بچپن کا مرحلہ گزر جائے تو پھر سے بلوغت کو بچپن کے مرحلے کی طرف لے کر جانا ناممکن ہے. نشوء کی ایسی ہی مثالیں فرد کو تعلیم اور انسانی عادات و طوار میں بھی پیش کی جا سکتی ہیں. کسی فرد میں ایک عادت کو پیدا کر کے اور اسے اس کی شخصیت کا حصہ بنا کر پھر سے اس فرد کو دوبارہ اس ابتدائی حالت میں نہیں لایا جا سکتا. یعنی کہ کوئی ایک عادت ایسی ہے جو اس فرد میں پہلے تو موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے اس شخص کو اس عادت پر لگایا ہے، اس شخص کی جو شخصیت ہے اس میں اس چیز کو شامل کیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اس کی شخص کا حصہ بن گئی ہے تو پھر سے وہ واپس پہلے جیسی حالت میں آ جائے، تو ایسا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، یا پھر اس طرح کہنا چاہیے کہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد دیکھیے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے مختلف ادوار میں جو تغیرات اور تبدیلیاں کسی فرد میں رونما ہوتی ہیں انہیں نشوء کا نام دیا جاتا ہے. یہ تبدیلیاں مثبت اور منفی دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں. اگر آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ نشوء سے کیا مراد ہے تو مختصر آپ اس کی جو تعریف لکھیں گے وہ یہ لکھیں گے کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے مختلف مراحل، مختلف ادوار میں جو تغیرات اور تبدیلیاں کسی فرد میں رونما ہوتی ہیں انہیں نشوء کا نام دیا جاتا ہے. یہ تبدیلیاں مثبت اور منفی دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، یہاں تک سب کو سمجھ آ رہی ہے. نیکسٹ ون دیکھیے بالغی اور نشوء سے مراد ایسے تغیرات ہیں جو کسی فرد میں جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی لحاظ سے رونما ہوتے ہیں. اصل میں یہ تمام تغیرات مقداری ہونے کے ساتھ ساتھ اوصافی بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ جن کو ہم ناپ سکتے ہیں وہ مقداری ہیں، اور جو ان کے اوصاف میں جو تبدیلیاں آتی ہیں مطلب اوصافی اوصاف سے ہے. ٹھیک ہے، اس میں خوبیاں اور خامیاں جو ہوتی ہیں اور جو اس کا اخلاق ہوتا ہے وہ تمام تبدیلیاں یہ دونوں طرح کی چیزیں اس میں شامل ہیں، اور افراد میں اوصافی تبدیلیاں لاتے ہیں. اگر یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو اسے ذہنی نشوء کہتے ہیں، اگر یہ معاشرتی ہوں تو معاشرتی نشوء کہلاتی ہے، اور اگر ان کا تعلق انسان کے جذبات سے ہو تو اسے جذباتی نشوء کہتے ہیں. اس طرح اگر طاقت اور مضبوطی کے لحاظ سے جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوں تو ان کا شمار جسمانی نشوء کے زمرے میں کیا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں بیٹا اس نے الگ الگ کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ کون سی تبدیلی ہوگی تو ہم اس کو کس نام سے پکاریں گے. جیسے اس نے بتا دیا کہ اگر تو معاشرے سے تعلق ہے تو معاشرتی ہوں گی، اور اگر انسان کے جذبات سے تعلق ہے تو جذباتی نشوء ہوگی،
اور اگر اس کے جسم کی مضبوطی سے ہے تو یہ جسمانی تبدیلی یا جسمانی نشوونما کہلائے گی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ بات دیکھیں بیٹے، انسان اور انسانی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشوونما کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی انسان کو سمجھیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کی جسمانی صحت کو دیکھنا پڑے گا، اس کی ذہنی صحت کو دیکھنا پڑے گا، جذباتی صحت کو، پھر معاشرتی نشوونما، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے، پھر ہم اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس مطالعے کے بغیر ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ نشوونما کی ان اقسام کو سمجھنے کے لیے پہلی بالغی اور نمو کے تصورات کے باہمی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے کسی انسان کی فطرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بالغی اور نمو ان کے تصورات کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہم نشوونما کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ دیکھیے، بالغی یا افزائش سے مراد جسم کا بڑھنا، قد اور وزن میں فرق آنا، مختلف اعضاء، سر، پاؤں، دل و دماغ وغیرہ کا بڑھنا ہے۔ جہاں پہ آپ کا ایک سوال بھی بن جائے گا، سادہ سوال بھی نوٹ کر لیجئے، بالغی یا افزائش سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو آپ بتائیں گے کہ بالغی یا افزائش سے مراد جسم کا بڑھنا، قد اور وزن کا بڑھنا، اور اعضاء، سر، پاؤں، دل وغیرہ کا بڑھنا ہے۔ نشوونما سے مراد یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کس طرح اپنے وظائف سر انجام دیتے ہیں۔ بالغی میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اعضاء کس طرح سے کام کر رہے ہیں، یہ کیا کہلائے گا، یہ نشوونما کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آگے آپ کو بھی میں بتاتی ہوں، اور کس طرح ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر دیکھیں جی، پختگی سے مراد وہ منزل لی جاتی ہے کہ کوئی کب کسی جبلت سے ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ جبلت مطلب کہ اس کی جو فطری اس میں جو عادت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اقتصابی فعل کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مطلب کہ جو اس نے اپنے تجربے سے سیکھا ہوا ہے۔ بالغی اور نشوونما کے فرق کو سمجھنے کے لیے دونوں اصطلاحوں کا تفصیلی مطالعہ ضروری ہے۔ یہاں پہ دیکھیں بیٹا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نشوونما سے مراد جسم کے مختلف اعضاء ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ یہ ان دونوں چیزوں کو، بالغی اور نشوونما، ان کو سمجھنے کے لیے بیٹے ہم لوگ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ وہ مثال کیا ہے کہ جیسے دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے بیٹے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، تو جب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ ٹانگوں میں طاقت آتی ہے، ٹانگوں کی ہڈیاں بڑھتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، جو اس کی جو ہے وہ جسم میں جو اس کی طاقت آئی ہے اور اس کی ہڈیوں میں اضافہ ہوا ہے، اس کی ہڈیاں لمبی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہلائے گی بالغی۔ اور اس طاقت اور ہڈیوں کے بڑھنے کی وجہ سے جب وہ رینگنا شروع کر دے گا یا چلنا شروع کر دے گا تو وہ کہلائے گا نشوونما، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ آئی بیٹے کہ جسم میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بالغی ہے، اور ان جسمانی اعضاء سے وہ کس طرح سے کیا کام کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ نشوونما ہے۔ نیکسٹ ون دیکھیں، ان کا ہم تفصیلی مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ بالغی اور نشوونما کیا ہے۔ بالغی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جس کو پیمائش کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر انجام تک خوراک استعمال کرتا ہے جو اس کا جزء بدن بنتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم میں خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے، نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لیتے ہیں، اور ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے جسم کا ڈھانچہ مضبوط اور وزن، حجم اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بیٹا میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ جو ایسی تبدیلی جس کو ہم ناپ تول سکتے ہیں وہ کیا کہلائے گی، بالغی کہلائے گی۔ نیکسٹ ون دیکھیں، لہذا انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی مقداری تبدیلیوں کو بالغی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی بالغی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتری ہے جسے ہم ناپ تول سکتے ہیں، مثلا ہم قد یا وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بڑھوتری فرد کے پورے جسم میں واقع ہوتی ہے۔ اگر بیٹا آپ لوگوں کا یہ مختصر سوال آ جائے پیپر میں کہ بالغی سے کیا مراد ہے، تو آپ یہ اس کا جو پیراگراف ہے وہ آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔ نیکسٹ ون دیکھیں، نشوونما۔ اس کا بھی پہلے سوال بنا لیجئے کہ اگر پیپر میں 2 نمبر کا سوال آتا ہے کہ نشوونما سے کیا مراد ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نشوونما سے کیا مراد ہے، یہ پورا پیراگراف آپ اس میں لکھیں گے۔ دیکھیں جی، نشوونما کی تعریف دیکھتے ہیں بیٹے۔ نشوونما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں ہیں جو کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ بالغی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جسمانی افعال میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جی. جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نمو کہا جاتا ہے. اگر پیپر میں ایسا سوال آتا ہے جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نمو سے کیا مراد ہے، تو پھر نمو کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے. مثلاً جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کر دیتے ہیں. جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو بچے پہلے کھڑے ہونا اور پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اعضاء پر قابو پا کر ان سے مختلف کام لینا سیکھ لیتے ہیں. اس طرح جسم میں کسی بھی حصے کے افعال یا وظائف میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، آپ لوگ نمو کا سوال کہاں سے کہاں تک بنائیں گے؟ یہاں سے لے کر جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے، یہاں سے شروع کریں گے اور رونما ہونے والی تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے، یہاں تک اس کا جواب لکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹے، تو نیکسٹ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. یہاں تک بہت اچھے سے یاد کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا اور بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. صرف آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو یہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا.